हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नमाज तरावी जो है उसकी फ़जीलत और उसकी अफ़ादियत और उसका पढ़ने का सवाब और एक अमल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि जो आपने तरावी पढ़ते हुए लोगों को देखकर ज़बान से इरशाद फरमाया और फतावा आलमगीरी के अंदर वो आपका कलाम आपका जुमला मौजूद है, नहजुल बलागा में भी मौजूद है कि जो बंदा तरावी देखकर या तरावी के वक़्त में लोगों को तरावी के लिए मस्जिद में जमा देखकर वो अल्फाज अदा करेगा, अल्लाह ताला उसके घर को, उसकी ज़िंदगी को, उसकी कब्र को और उसकी दुनिया आखिरत को मुनव्वर कर देगा। अब वो अल्फाज हैं अली उल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहू के, और उसको बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने नकल फरमाया और बाकायदा तौर पर जो है वो आज हर मुसलमान को तरावी के वक़्त पढ़ने चाहिए, अदा करने चाहिए, क्योंकि तरावी की अफादियत क्या है, हुक्म क्या है, फजीलत क्या है। लोग इस पे अब क़यामत के हम करीब हो गए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दज्जाल हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं। तरावी के मुताल्लिक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के लोग थे उनमें कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, उनमें कोई आपस में बहस व तकरार नहीं हुई, लेकिन जितना बोध होता गया उस वक़्त भी नहीं था। और यहाँ तक कि इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तिर्मिज़ी शरीफ लिखी है उसके अंदर वाज़े लिखते हैं, हालांकि इमाम तिर्मिज़ी बहुत बाद के ज़माने के हैं, लेकिन वो तिर्मिज़ी शरीफ में लिखते हैं कि मेरे ज़माने तक मैंने किसी जगह मुसलमानों को 20 से कम नमाज तरावी की पढ़ते नहीं देखा। ये तरावी के बारे में इमाम तिर्मिज़ी लिख रहे हैं। और हदीस की सबसे पहली लिखी जाने वाली किताब जो खैरुल कुरून के बाद सबसे पहले लिखने वाला फर्द है इमाम मालिक इब्न अनस, उन्होंने मुअत्ता इमाम मालिक लिखी और उसके अंदर जो है बाकायदा तौर पे ये रवायात अहादीस लाए हैं। लेकिन उससे पहले बुखारी शरीफ में आपके सामने पेश करता हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले सहाबा इकराम को जमा किया और आपने एक रात उनको तहज्जुद के करीब तरावी की नमाज अदा करवाई जमात के साथ, फिर दूसरे दिन भी जमात के साथ अदा कराई, तीसरे दिन आप बाहर निकले नहीं, सहाबा इकराम जो है इंतज़ार करते रहे यहाँ तक कि रात बीतने लगी तो मुतफर्रिक तौर पे सहाबा ने तरावी को अदा करना शुरू किया। जब सुबह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर आए, आपने सहाबा को कहा, सहाबा मैं तुम्हारी आपस में परेशानी और एक दूसरे से सवाल जवाब और मेरा इंतज़ार करना, 2 रातें जमात के साथ पढ़कर तीसरी रात इंतज़ार करना, ये सारी परेशानी देख रहा था, महसूस कर रहा था। खशीतु अन यक्तुबा अलैकुम, मैं इस बात पे डरा कि मुझे खौफ पैदा हुआ अगर आज भी बाहर निकल के मैंने तुम्हें जमात करा दी, अर्श वाला इस नमाज को भी फर्ज कर देगा और तुम्हारे मजदूर तबका, तुम्हारा लेबर तबका, तुम्हारा गरीब तबका जो मुश्किल से रोज़ा रखता है, 5 नमाजें पूरी करता है, उस पर यह भारी हो जाएगा, क्योंकि फिर इस नमाज को छोड़ने वाला उसी तरह गुनाहगार होगा जैसे इशा और असर मगरिब छोड़ने वाला। मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, वो इस्लाम से ही खारिज हो जाएगा। तो इसलिए मैं तुम्हें सहूलत देता हूँ कि अब तुम घरों में नमाज ये अदा करो। मना नहीं किया। जो लोग कहते हैं तरावी है ही नहीं, वो तो झूठे हैं, दज्जाल हैं। हमारे नबी ने मना नहीं किया, बल्कि क्या फरमाया कि मैं तुम्हें घर में इस नमाज की रुख्सत देता हूं, अपनी अपनी अदा करो। जमात करा दी, ये बात जहन में रखनी है। बुखारी शरीफ में है जमात
کرا دی، 2 راتیں کرا دی، بعض نے کہا 3 راتیں کرا دی، پھر کہا اپنے اپنے گھر میں ادا کرو۔ اب یہ بات یہاں سے آگے بڑھیں کہ اب یہ بات جو ہے آگے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ حضور کے زمانے میں، حضور کی زندگی میں جو رمضان آئے ہیں، وہ آج اکثر مسلمانوں کو نہیں پتا کہ حضور پر جب روزہ فرض ہوا تو 9 رمضان گزرے ہیں آپ کی زندگی میں، 9 رمضان کے روزے آپ نے رکھے ہیں۔ پھر آپ کے بعد یہ آخری دنوں کی بات ہے، آخری سالوں کی بات ہے، اس کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، رمضان آتا، صحابہ اسی طرح تراویح اپنی اپنی گھروں میں پڑھتے، کوئی مسجد نبوی میں پڑھتا ٹولیوں کی شکل میں، اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں کراتے کہ حضور نے جو جماعت کرائی ہے جماعت ثابت ہو گئی۔ اب ابو بکر صدیق کا شورش کا زمانہ تھا، منکرین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت، 2 سال کا زمانہ تھا، آپ کو توجہ اس طرف نہیں جا سکی، لیکن عمر بن خطاب کا زمانہ آیا تو آپ نے اب یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بخاری شریف سے پہلے لکھی جانے والی کتاب اور امام مالک ابن انس کی موطا امام مالک، اس کے اندر یہ واقعہ ہے، یہ حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عبد قاری وہ فرمانے لگے کہ میں عمر بن خطاب کے ساتھ گیا اور آپ مجھے لے کر چلے، آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں صحابہ اکرام ٹولیوں کی شکل میں متفرق طور پر 2-2 3-3 4-4 کی ٹولی کی شکل میں تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سنٹر میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ موطا امام مالک میں حدیث آئی، بیہقی میں حدیث آئی، طبرانی میں یہی حدیث آئی ہے، اور لیکن موطا سب سے بڑی کتاب ہے جس کا رتبہ مغرب کے نزدیک، مالکیوں کے نزدیک بخاری شریف سے بھی افضل ہے۔ اب اس کے اندر یہ واقعہ کہ امام مالک کہتے ہیں عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے اور آپ نے بیچ میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں متوزعین، کہ تم سارے کے سارے اس طرح متفرق ہو کر پڑھ رہے ہو، اپنی اپنی نماز ادا کر رہے ہو کہ اللہ اجمعکم من جو ہے تحت قار واحد، میں تمہیں ایک قاری پر جمع کروں گا۔ اور آپ نے اسی وقت سب کو جمع کیا۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو کہا آپ قاری امت ہیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرۃ کا ایوارڈ دیا ہے، سند دی ہے، آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ بات جو ہے بیہقی میں، یہی بات طبرانی میں، یہی بات موطا امام مالک میں یہ نقل ہے، حدیث موجود ہے کہ ابی ابن کعب کو جب مصلی پہ کھڑا کیا تو اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 20 رکعات تراویح کی آپ نے امامت کرنی ہے۔ 10 فتاوی عالمگیری کے اندر ہے، فتاوی قاضی خان کے اندر بھی ہے کہ 10 تمیم داری پڑھاتے تھے، 10 ابی ابن کعب پڑھاتے تھے۔ اور علامہ ذہبی نے اس کو سیر اعلام النبلاء میں بھی لکھا ہے کہ 10 دونوں پڑھاتے تھے۔ صحابہ نے اشکال کیا، اب یہ اشکال سنیں، صحابہ نے اشکال کیا کہ کچھ صحابہ فرمانے لگے کہ عمر حضور نے جماعت ممنوع منع کر دی، بعد میں نہیں کی، بعد میں نہیں کی، منع نہیں کی، بعد میں نہیں کی، ابو بکر نے بعد میں نہیں کی، آپ 20 رکعت پہ سب کو، اور عشاء کے وقت، تہجد کے وقت نہیں، عشاء کے وقت آپ سب کو جمع کر رہے ہیں، ایک امام پہ جمع کر رہے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی تھی، ایک امام پہ جمع، پورا قرآن پڑھنا، عشاء کے بعد پڑھنا، 20 رکعات پڑھنا، یہ کس نے جمع کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے 2 راتیں جماعت کرائی یا نہیں کرائی؟ کرائی نا، 2 راتیں جماعت کرائی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور پسند کرتے تھے، لیکن تیسری رات اپنی امت کی وجہ سے آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہو گیا، خشیت ان یکتب علیکم، کہ تم پہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ پتہ یہ چلا حضور نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ نہ پڑھنا، ہمیں کہا جاؤ اپنے گھر میں جا کے پڑھو، مجھے خوف ہے کہ میں آج بھی جماعت کراؤں گا تو فرض ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور ہمیں کہنا چاہ رہے تھے میں جب تک زندہ ہوں تم نے اس کی جماعت یوں نہیں کرانی، کیونکہ میں اگر دیکھوں گا اور تم جماعت کراؤ گے اللہ اس کو قرآن سے فرض کر کے نازل کر دے گا، کیونکہ وحی اتر رہی ہے، فرشتہ آ رہا ہے۔ لیکن جب حضور دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، حضور خاتم النبیین ہیں، وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، پھر یہ فرض نہیں ہو سکتی، پھر تم جماعت کرا لینا، چونکہ پسند تو آپ نے کر دی۔
آپ نے عمل جو کیا جماعت سنت ہو گئی جماعت کرنا، تو اس لیے اب جو ہے 20 رکعت پہ جماعت۔ صحابہ نے کہا آپ تو مجتہد ہیں، آپ کا اجتہاد کتنا عظیم ہے، اور پیچھے کھڑے ہونے والے صحابہ عثمان ہیں، علی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، بدری صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک صحابی بھی 20 رکعت اور جماعت کا منکر نہیں تھا۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے گلیوں کے پھرنے والے مجتہد بنتے ہیں، چھوٹا سا چینل بنا لیتے ہیں تو اپنی علمیت جھاڑتے ہیں کہ کیا علی سے زیادہ آپ کا علم ہے، کیا عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے عمر عشاء پڑھاتے تھے، پیچھے ہو جاتے تھے، ابی 10 پڑھاتے، تمیم داری 10 پڑھاتے رضی اللہ عنہ۔ پھر بعض روایات میں ہے کہ عمر رضی اللہ خود ہی وتر پڑھاتے، لیکن طبرانی میں لکھا کہ جو وتر کی جماعت، پہلے وتر الگ الگ پڑھتے تھے تراویح کے بعد، وتر کی پہلی جماعت کرانے والا شیر خدا علی المرتضیٰ ہے۔ آپ منہاج السنہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بہترین کتاب ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ عمر رضی اللہ، اب دیکھیں امام ابن تیمیہ لکھ رہا ہے، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا امام، کہ وہ لکھتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے میں 20 تراویح کا آغاز کیا، اور اس کے بعد آج تک، وہ اپنے زمانے تک لکھتے ہیں، آج تک 20 سے کم نہیں پڑھی گئی۔ اور وہ کہتے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں کوفہ کے اندر ہر مسجد میں 20 رکعت تراویح کا آرڈر جاری کیا۔ اب بعض کہتے تھے نہیں یہ تو ایگزیکٹو آرڈر ہے، ہمارے کچھ احباب، یہ صحابہ کا، خلفائے راشدین کا یہ قانون نہیں ہے۔ ایگزیکٹو آرڈر کیسا ہے ان کا؟ وہ تو خلفائے راشدین ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ سنت، میرے خلفاء کا طریقہ سنت۔ شاہ ولی اللہ نے تکلیمات الہی میں لکھا کہ حضور کا زمانہ خلافت، نبوت 23 سالہ نہیں ہے بلکہ 53 سالہ ہے۔ خلفائے راشدین کا 4 خلفاء کا زمانہ بھی نبوت ہی کا زمانہ سمجھا جائے گا، چونکہ قرآن پاک کا پریکٹیکلی جو نفاذ ہوا ہے وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا ہے۔ حضور کے زمانے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اسلام وہاں حجاز سے باہر نہیں نکلا تھا، اسلام پوری دنیا میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس آیت، ایسی کئی آیتیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اگر خلفائے راشدین کو سنت نہ مانا جائے، ان کے زمانے کو، ان کی باتوں کو، تو پھر یہ بہت سی آیتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں جن کی سمجھ ہی ہمیں نہیں آئے گی۔ اللہ کہتا ہے میں نے محمد آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ کا دین پوری دنیا کے دینوں پر غالب آ جائے۔ کیا حضور کے زمانے میں غالب آیا تھا؟ حضور کی زندگی میں غالب آیا تھا؟ ایران فتح ہوا تھا کہ کیا روم فتح ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا۔ یہ فتح ہوا عمر بن خطاب کے زمانے میں۔ پتہ یہ چلا کہ خلفائے راشدین کا کہا بھی سنت ہے، اور جو ان کی بات کا انکار کرے گا، اب دیکھیے حدیثیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ میں ابھی آپ کو کہوں کہ آپ باہر چلے جائیں، اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ کہیں گے جی ہم باہر جا رہے ہیں، ماننا ایک یہ ہوتا ہے طریقہ۔ ایک ہے آپ مجھے کہیں گے کہے بغیر اٹھ کے چلے جائیں۔ ایک ہے منہ سے کہیں، اور ایک کہے بغیر چلے جائیں۔ اب حدیث کیا دیکھیں، ایک ہے کہ جی ضعیف حدیثیں ہیں 20 تراویح کی، کون کہتا ہے؟ ہمارے مسلمان۔ صحابہ کو نہیں پتا تھا۔ اچھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ، اور دیگر صحابہ، اور پھر علی المرتضیٰ جیسا بندہ، اور پھر اس کے بعد امام ترمذی لکھ رہے ہیں، پھر ابو داود شریف میں لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے دیگر احادیث کی کتب، کیا وہ سارے کے سارے آپ سے کم علم رکھتے تھے؟ یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ بخاری سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ہے، اور اس کے اندر احادیث زیادہ مضبوط ہیں۔ اس کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ حدیث آئی کہ آپ 20 رکعت تراویح پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا۔ ایک ابراہیم نام کا راوی ہے،
وہ تھوڑا سا اس پر 1-2% لوگوں نے کہا جی یہ تھوڑا سا ویک ہے، تھوڑا سا اس پہ ہمیں اعتراض ہے، اعتراض ایک بھی بندہ کر جائے کسی پر تو وہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح کا درجہ نہیں رکھتی، اس لیے ورنہ ہے وہ حضور تک پہنچ رہی، صحابی بیچ میں ہے، اور صحابی بھی ابن عباس جیسا بندہ ہے محدث جو مفسر امت ہے، اور وہ حدیث ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اس میں 20 رکعت کا ذکر ہے، وہ فرماتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک حدیث ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے آپ کو میں نے کہا باہر چلے جائیں، آپ اٹھ کے منہ سے بول کے جی ہم باہر جا رہے ہیں، اور ایک ہے کہ آپ خاموشی سے اٹھ کے چلے جائیں، دونوں میں تعمیل حکم ہو گئی نا۔ اب ایک ہے کہ ایک بندہ کہ جی یہ حدیث صحیح ہے منہ سے کہے، ایک ہے کہ اکثریت کو دیکھا، پوری دنیا میں ایک بہت بڑے طبقے کو دیکھا کہ وہ سارا کا سارا اس پہ عمل کر رہا ہے، اور یہ بات امام 4 ہیں، ابو حنیفہ، شافعی، پہلے امام ابو حنیفہ، پھر مالک، پھر شافعی، پھر احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کا اتحاد ہے، اجماع ائمہ ہے کہ تراویح 20 رکعت سے کم نہیں، یہ اجماع ہے، اور مسند احمد کے اندر اس کو لکھا گیا ہے باقاعدہ طور پر۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہے کہ حدیث کی آپ کہیں جی حدیث صحیح ہے، اس حدیث کو صحیح سے حسن بنا دیا گیا، لیکن حسن حدیث پھر بھی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، ایک ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا طبقہ دنیا کا جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے 20 ہی پڑھ رہے ہیں اور جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ضعیف قول ہے کہ دنیا پوری حضور کی حدیث ہے میری امت اجماع کبھی نہیں کرے گی گمراہی پر، کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو اتنا بڑا طبقہ پوری دنیا کے اندر مسلمان، اب وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو تراویح کتنی رکعت ہوئی؟ 20 رکعت۔ اچھا، امام مالک تو 36 پڑھتے تھے، کم تو کسی نے نہیں پڑھی کبھی۔ وہ جو تہجد کی نماز کا ذکر ہے بخاری شریف میں، اس میں دیکھیے ہمارے چند جو غیر مقلد حضرات ہیں وہ تھوڑا سا اس بات پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اب آپ دیکھیے دھوکہ کیسے کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو قیام اللیل کی حدیث ہے، تو قیام اللیل، اچھا ٹھیک ہے، آپ کی پہلی بات ہے تہجد الگ ہے، تہجد کا حکم کہاں ہے؟ قرآن میں، فَتَہَجَّتْ لَكَ نَافِلَةً لَكَ، قرآن میں حکم ہے۔ کیا تراویح کا حکم بھی قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ تہجد کا ذکر تو قرآن میں ہے، تراویح کا ذکر احادیث میں ہے، پھر تراویح الگ چیز ہے، تہجد الگ ہے۔ حضور رمضان غیر رمضان میں یہ بات کہی سیدہ عائشہ نے رضی اللہ عنہا نے، اور بخاری میں حدیث ہے کہ 8 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور وہ 8 رکعت کا ذکر ہے رمضان غیر رمضان، تراویح غیر رمضان میں ہوتی ہی نہیں۔ پھر قیام اللیل کا اور تہجد کا الگ باب ہے، اور قیام اللیل الگ ہے، تہجد الگ ہے۔ پھر اس میں آپ یہ دیکھیے، اگر مان لیا اگر ہم اپنے غیر مقلد حضرات سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کہتے ہیں جی 20 تراویح نہیں ہوتی، تو آپ مجھے بتائیں، پہلی بات ہے تراویح کا لفظ جو ہے وہ 20 سے کم کے لیے نہیں بولا جاتا، تراویح 4 کے لیے، اور 8 تک تراویح ہی بولا جائے گا، تراویح 12 سے اوپر بولا جاتا ہے، عربی کا لفظ ہی یہ نہیں بنتا، اس سے کم 8 کے لیے بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ اگر کہتے ہیں جی 8 ہے، قیام اللیل بخاری میں ہے، تو پھر آپ تہجد میں پڑھیں نا 8 رکعت، آپ عشاء کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ عشاء کے ساتھ حضور نے نہیں پڑھی، کس نے پڑھی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگر آپ یہاں عمر بن خطاب کی مانتے ہیں تو 20 رکعت کو بھی مان لینا، بات سمجھ آئی؟ اگر آپ 8 ہی پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے تہجد کو جماعت کرائیں، اگر آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں تو آپ جب عشاء کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر مان لیں کہ عمر بن خطاب کی کچھ تو آپ نے مانی۔ پھر حضور نے پورا قرآن تو نہیں پڑھا، آپ پورا قرآن پڑھتے ہیں 8 رکعتوں میں، تو آپ کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ عمر بن خطاب کی۔ اتنی بات مان لی تو 20 کی بھی مان لیں۔ پھر آپ ختم کرتے ہیں 27ویں کو 23ویں کو، آپ یہ بتائیں یہ حضور نے تو ختم نہیں کیا، آپ ختم قرآن کرتے ہیں، تو آپ نے کس کی بات مانی؟ عمر بن خطاب کی۔ جب ساری باتیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مان لی، ایک بات اور بھی مان لیں، وہ کیوں چھوڑ دی پھر آپ نے 20 رکعت کی؟ تو بات سمجھ آ گئی کچھ آپ کو؟ اب وہ لفظ آپ کو بتا دوں، دعا، وہ دعا آپ کو بتا دیتا ہوں جو تراویح کی جماعت کھڑی تھی، فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، نہج البلاغہ میں بھی ہے، کہ مسجد کے پاس سے شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اپنے گزرے کوفہ سے، اور آپ کے ساتھ آپ کے غلام تھے،
تو آپ نے جب مسجد کے اندر سے قاری کی قرت کی آواز سنی تو آپ کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم نور قبر عمر کما نور لنا مساجدنا، اے اللہ عمر کی قبر کو ایسے ہی روشن منور کر دے جیسے اس نے تراویح کے ساتھ ہماری مسجدوں کو منور کر دیا، مسجدوں میں رونقیں لگا دی۔ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ہیبت پیدا ہو اسلام کی، مسلمان جمع ہو کے تراویح پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن بھی محفوظ رہے گا، اجتماعیت بھی قائم رہے گی اور عبادات بھی ہوتی رہیں گی، اور ورنہ سست آدمی اکیلا نہیں پڑھ پائے گا، جماعت میں ساتھ شریک ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے یہ جملہ کس نے کہا؟ شیر خدا نے، علی المرتضیٰ نے۔ الفاظ کہنے والا اس وقت جس وقت یہ الفاظ علی المرتضیٰ نے اپنی زبان سے کہے، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اس وقت روئے زمین پہ علی المرتضیٰ سے افضل آدمی کوئی نہیں تھا۔ خلافت علی میں، دور علی میں ان سے افضل کوئی تھا کائنات میں؟ کوئی نہیں تھا۔ اب آپ افضل ترین آدمی اس زمانے کے اور کھڑے ہیں مسجد کے پاس اور یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اور جس کے لیے کہہ رہے ہیں وہ اس زمانے میں سویا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں، قبر بنی ہوئی تھی ان کی رسول اللہ کے روضے میں، اور ان کو عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، روضے میں سونے والا بھی منور، دعا دینے والا بھی منور، سونے والا بھی جنتی، دعا دینے والا بھی جنتی، الفاظ جنتی، اور صحابہ کے اس زمانے کے سب سے عظیم صحابی کے اور شیر خدا کے، علم نبوت کے شہر کے دروازے کے وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم نور، اللہ سارے پڑھیں، اللہم نور قبر عمر کما نور لنا مساجدنا، اے اللہ عمر کی قبر کو ایسے روشن کر دے جیسے اس نے ہماری مساجد کو روشن منور کر دیا۔ جو تراویح کے لیے لوگوں کو دیکھ کر مسجد میں داخل ہو کر ایک بار روزانہ عشاء کی نماز کے لیے مسجد آئیں تو آپ یہ جملہ کہہ دیں، عورتیں عشاء کی نماز پڑھنے لگیں یا تراویح پڑھنے لگیں تو یہ جملہ کہہ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی منور کر دے گا، آخرت بھی منور کر دے گا، قبر بھی منور کر دے گا، گھر بھی منور کر دے گا، زندگی بھی منور کر دے گا، ٹینشنیں پریشانیاں دور کر دے گا۔ اس لیے کہا جس نے وہ بھی منور آج جنت میں، اور جس کے لیے کہا وہ بھی آج جنت میں۔ اور ہم جب یہ جملہ کہیں گے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کر کے اور ان کی عقیدت دل میں رکھ کے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث ہے نا ابو داؤد شریف کی۔ تو ہم علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے محبت کرتے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ قول ہے، یہ وظیفہ ہے، گویا کہ یہ جملہ ہے یہ علی المرتضیٰ کا، آپ یاد کر لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔